सूरत शुरा की आयत नंबर 49 और 15, 49 और 50 नंबर की आयत आप तिलावत करें। अल्लाह फरमाता है, हम ही जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा और बेटियां दोनों देते हैं और जिसे चाहते हैं बांझ रखते हैं, दोनों में से कुछ नहीं देते। इस आयत से क्या मालूम हुआ? अल्लाह ही बेटे और बेटियां देता है और अल्लाह ही बांझ रखता है। अगर किसी औरत को बेटी हो, इसमें ना तो उस औरत की कोई खता है और ना ही मर्द की, क्योंकि बेटे और बेटियां देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। इसी तरह से अगर किसी को कुछ ना हो तो भी किसी की खता नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ ना देना ये भी अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है और अल्लाह की लिखी हुई तकदीर में है। लिहाजा इस पर किसी को तान व तशनी करना ये जहालत है। सामईन मोहतरम, इस्लाम ने औरत को माँ की सूरत में बाप से ज़्यादा फजीलत दी है। इसी तरह बीवी के सूरत में शौहर के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती सरमाया करार दिया और बेटी की सूरत में बेटे से ज़्यादा फौकियत दी। मगर इसके बावजूद कुछ बेवकूफ़ और नाअक्ल बेटी को आज भी अपने लिए आर महसूस करते हैं। आज के खुतबे जुमा में इस हवाले से चंद बातें आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि अपने दिलों के अंदर बेटियों के लिए इज्जत और मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाए और ईमान वालों के लिए बेटियों की परवरिश में जो तकलीफ़ें आती हैं उस पर सब्र करना आसान हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ही मुख्तार कुल है। अल्लाह फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि आसमान और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है, वो पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और या उन्हें मिला कर देता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। तो इस आयत में ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़मीन और आसमान में बादशाही है, तमाम जब्बारों और सरदारों के हवाले नहीं कर दी गई, ना ही इसमें किसी नबी या वली या दाता या दस्तगीर या देवी या देवता का कोई हिस्सा है। उसका मालिक सिर्फ और सिर्फ अकेला और तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कितने ही जाबिर बादशाह और सिपा सालार, कितने ही अम्बिया और औलिया और कितने ही माहिर डॉक्टर और हकीम औलाद से महरूम रहे, कितने लड़के को तरसते रहे और कितने लड़कियों को तरसते रहे। अल्लाह ही ने जिसे चाहा अता किया और जिसे चाहा महरूम रखा। बेटी की अहमियत इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा की गई है। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, जहाँ बेटी और बेटे का तज़किरा किया तो बेटी को मुक़द्दम रखा बेटे से। मुक़द्दम समझते हैं पहले। ज़माने जाहिलियत में बेटियों की अहमियत कुछ नहीं थी। ज़माने जाहिलियत के दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, मार डाला करते थे, उनको मुअख्खर करते थे, उनको इज्जत नहीं देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम जब आया और कुरान उतरा तो अल्लाह ने बेटे से पहले बेटी का तज़किरा किया और अल्लाह ताला ने बेटी को मुक़द्दम किया बेटे से। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। देखिए, पहले इनासन है और ज़ुकूर बाद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ये फरमाया कि हम ही जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जबकि कहना क्या चाहिए? हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं। पहले बेटे का जिक्र होना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुआशरे और उस माहौल में जहाँ पर बेटियों की कोई कदर नहीं की जाती थी और बेटियों को महज फरोख्त का सामान समझा जाता था और सामान की तरह उनकी खरीदो फरोख्त की जाती थी, उनकी इज्जत नहीं की जाती थी, ऐसे माहौल में और ऐसे समाज के अंदर अल्लाह फरमाता है हम ही जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं। अल्लाह अकबर। पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र किया और फिर फरमाया हम ही जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं।
بیٹی کی پیدائش پر زمانہ جاہلیت میں کافر اور مشرکین یہ افسردہ ہوتے تھے، اور آج بھی افسردہ ہونا، مایوس ہونا یہ ایمان والوں کی نہیں بلکہ یہ کافروں کی صفت اور کافروں کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا منہ دن بھر کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ آیا اسے ذلت کے باوجود یا تو اسے مٹی میں دفن کر دے اور یا پھر اس کو قتل کر ڈالے، ذلت کے باوجود۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہوتا تھا جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کو عار محسوس ہوتا تھا، وہ خود کو ذلیل سمجھتا تھا، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور غم سے بھر جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 17 ہے۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا اور غم سے بھر جایا کرتا تھا، وہ غمگین ہوا کرتا تھا۔ تو کافروں کی اور مشرکوں کی اور جاہلوں کی زمانہ جاہلیت میں صفت کیا ہوتی؟ جب ان کے یہاں بیٹی ہوتی تو وہ غم سے بھر جاتے، منہ چھپاتے پھرتے، ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، بیٹیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤمنات مؤنسات الغالیات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یقیناً وہ پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیزیں۔ اس حدیث کو امام احمد مسند احمد میں حدیث نمبر 17373 پر ذکر کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے۔ معلوم ہوا اسلام نے بیٹیوں کو جو عزت دی ہے دنیا کے کسی بھی مذاہب نے وہ عزت نہیں بخشی۔ اسی طرح سے بیٹیوں کو قتل کرنا اسلام نے اس کو گناہ کبیرہ، سب سے بڑا گناہ میں اس کو شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ غور کیجئے گا اس آیت میں، تھوڑا سا اس کی تشریح کرتے چلیں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے ظلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور حاکم اور بادشاہ کے بیٹھا ہوگا اور یہ مجرم جو بچیوں کو قتل کرتے تھے، ان مجرموں کو، ان ظالموں کو نہیں بلایا جائے گا بلکہ بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس ظلم میں قتل کیا گیا۔ دہلا دینے والی بات ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے ظلم کی پوچھ کی جاتی ہے، یا مظلوم سے پوچھا جائے گا تمہیں کس ظلم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کے لیے، کس جرم کے لیے قتل کیا گیا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 31 ہے کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہمیں رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ عزت اور یہ مقام اسلام نے دیا ہے بیٹیوں کو۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو قال، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک،
کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے جبکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا۔ قلت، پھر فرماتے ہیں ان ذالک لعظیم، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قلت، پھر فرماتے ثم، پھر پوچھا، کہا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ قال، فرماتے ثم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، فرماتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو قتل کر ڈالے اس ڈر سے کہ کل کو تیرے ساتھ ہی وہ کھانا کھائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس خوف سے قتل کر ڈالے، مفلسی کے خوف سے تو قتل کر ڈالے کہ کل کو تیرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ قلت، پھر فرماتے ثم، پھر کون سا؟ اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تو اپنے بیوی کے، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اکبر، زنا ایسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب وہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہو تو اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نیک بیٹوں کا ثواب امید میں بیٹیوں سے بہتر ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیک بیٹیوں کا جو ثواب ہے اور امید میں بیٹوں سے بہتر ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 یعنی 46 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے یہاں بہت اچھی اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کے تشریح میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ یہاں باقیات الصالحات سے مراد مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا ہے، مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں بیٹوں سے مراد صرف بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں بھی ہیں، لہٰذا ان سے بہتر قرار دیا ہے، یہ باقی رہنے والی ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک اور نیک عمل آپ کریں گے وہ عمل باقیات الصالحات نیک عمل اور باقی رہنے والا رہے گا۔ بیٹیوں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ اور والد کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، میں نے ان کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے کہا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی، 2 بچیاں تھی، ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی، اور ایک کھجور اپنی منہ کی طرف لے ہی جا رہی تھی جب تک ان کی دونوں بیٹیوں نے پھر سے مانگ لی۔ اس نے وہ کھجور بھی جو کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ فرماتی ہیں اما عائشہ مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا، میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت پکی کر دی۔ اللہ اکبر، کھجور کی 3 کھجور کے 3 عدد ملے، ایک ایک دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور ایک اپنے منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ تب تک بچیوں نے پھر مانگ لیا، آپ نے اس ایک کھجور میں سے آدھا توڑ کر پھر سے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے اپنی جنت پکی کر لی۔ اللہ اکبر، یہ ہے بیٹیوں کے ساتھ پرورش کرنے کا معاملہ کہ اس نے اپنی جنت پکی کر لی ہے، یا فرمایا اس وجہ سے وہ آگ سے آزاد ہو گئی یعنی جہنم سے بچ گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف حدیث نمبر 2630 میں ذکر کیا ہے۔ 2 بیٹیوں کی ساتھ حسن تربیت پر جنت کی خوشخبری اور بشارت ہے، اور رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم میں سے ہم نبی کی رفاقت ہمیں ملے؟ جنت میں نبی کی رفاقت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جارتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ، کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ یعنی میں اور وہ آدمی پرورش کرنے والا، اور ساتھ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ایک ساتھ ملا دیا اور کہا اس طرح دونوں جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ایک تو جنت میں داخل اور دوسرا نبی کی رفاقت اور نبی کی صحبت میں۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟
بیٹیوں کی اچھی پرورش اور اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے بیٹیاں باپ کے لیے جنت کے درمیان رکاوٹ اور آڑ بنیں گی۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ثلاث بنات فصبر علیہن فأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتی کن لہ حجابا من النار۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، یہ تو 2 بیٹی کی بات تھی، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو ان کے لیے روز قیامت پردہ ہوگی جہنم سے۔ اللہ اکبر، جہنم سے اور جہنم کی آگ سے یہ بیٹیاں پردہ اور آڑ بنیں گی، دیوار بنیں گی، یعنی ان کو جہنم سے بچائیں گی۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ علیہ مسند احمد میں حدیث نمبر 17403 پر ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ بیٹیاں باپ کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان فیحسن الیہما ما صحیبتہ او صحیبہما الا ادخلتہ الجنہ، کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک ان کے ساتھ رہیں یا ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کرائیں گے، وہ دونوں جنت میں داخل کروائیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ جب تک رہا، اس کے ساتھ احسان کرتا رہا، ان کی اچھی تربیت کرتا رہا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا رہا، اس کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، تو یہ بچیاں ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو 3670 پر ذکر کیا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ایک بیٹی بھی والد کو جنت میں داخل کروائے گی۔ 2 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹیاں ہو گئی، اب کسی کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی شدت اور سختی اور خوشی پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، 2 بیٹیاں ہوں تو بھی اس کے لیے جنت ہے۔ پھر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یا ایک ہی بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، پھر ایک بیٹی ہو تو بھی اس کی حسن تربیت، اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ مسند احمد میں حدیث نمبر 8425 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بیٹی اور بیٹے میں تقابل کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان میں ترجیح بیٹوں کو دی جاتی ہے۔ ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ بیٹے کو دی جاتی ہے، جبکہ ترجیح بیٹے کو دینا یہ قطعاً انصاف نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کو محبت برابر برابر دی جائے اور برابر برابر ان کے ساتھ معاملہ رکھا جائے۔ ترجیح بیٹے کو دینا اور بیٹیوں کو ترجیح نہ دینا یہ بالکل بھی ایمان اور انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ بعض اوقات بیٹی بیٹے سے بہتر ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے سے بہتر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ دلیل میں قرآن سے دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران کی بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بیٹا مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا ایک اولاد دے۔ عمران کی بیوی جانتے ہیں ان کا نام کتاب و سنت سے کہیں ثابت تو نہیں ہے، البتہ انجیل کے مطابق ان کا نام حنا تھا اور سورہ آل عمران آپ پڑھے اسی نام سے ہے۔ تو عمران کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا۔ ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک دفعہ دیکھا ان کے آنگن میں ایک چڑیا اپنے بچوں کو کے منہ میں دانہ ڈال رہی تھی، چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچوں کے چونچ میں یعنی منہ میں دانہ ڈال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ان کا دل بھر آیا اور اسی وقت انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو نے ایک چھوٹی سی جان کو اولاد دی ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جسے میں تیری راہ میں تیرے اس مسجد کے لیے، تیرے اس گھر کے لیے وقف کروں، بیت المقدس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو قبول فرمایا اور آپ کے حمل میں الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
حمل رکا. کیسے ہوا؟ اب لمبا واقعہ ہے. بغیر کسی کے چھوئے، بغیر کسی باپ کے بیٹا ہوا. تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال تو یہ منظر انہوں نے دیکھ کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حمل میں ڈالا. آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مریم علیہ السلام ہی وہ بیٹی ہیں. کس کی؟ عمران کی، حنا کی. حنا نے دعا مانگی اور حنا کے پیٹ میں حضرت مریم علیہ السلام ہوئی، اور یہ مریم علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے. آئی بات سمجھ میں؟ انہی کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اولاد اللہ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ تھا کہ بیت المقدس کے لیے ایک بیٹا ہوگا جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. جب بیٹی دی تو مایوس ہو کر کہنے لگی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہنے لگی، تذکرہ کیا کہ اللہ تو نے تو مجھے ایک بیٹی دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، بیٹی ہوئی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ اللہ کے الفاظ ہے کہ لڑکا اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے. یعنی لڑکا اگر تمہیں ملتا تو مرتبے اور نیک اور صالحیت کے اعتبار سے اس لڑکی کے مقام کو نہیں پا پاتا، تو اور لڑکا اس لڑکی کے مقام کو نہیں پا سکتا، اس جیسا نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا پھر ذکر قرآن میں پڑھیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے واقعات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. تو اور لڑکی یہی کمال ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام خانوں پر ہوتی ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں حدیث نمبر 3411 پر ذکر کیا ہے. اور پھر اسلام کی یہ بیٹیاں باقی مومنوں کے لیے ایک مثال بنی. اب بتائیے اس سے بڑی فضیلت بیٹیوں کی کیا ہوگی؟ تمام مومنین اور مومنات کے لیے، تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ عورتیں مثال بنی. یہ مریم علیہ السلام مثال بنی مومنوں کے لیے. اللہ نے ان کو مثال بنایا. اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ عِمْرَانَ آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی. اللہ اکبر. فرعون کی بیوی کی مثال دی ایمان والوں کے لیے کہ جب اس نے کہا حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا. یہ آسیہ کی دعا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ آسیہ کی مثال دی اور فرمایا کہ اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی. ایک طرف آسیہ کی، فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی اللہ نے، اور اس کی دعا کو ذکر کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ دعا ہے آسیہ کی قرآن کے اندر. آپ کو اور ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو جنت میں اپنے پاس سے گھر عطا فرما. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کی مثال دی اور فرمایا کہ مریم کی بیٹی، حضرت عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والیوں میں سے تھی. اللہ اکبر. اللہ خود ان کے ایمان اور اطاعت اور اخلاص کی اور صالحیت کی گواہی دیتا ہے اور مومنوں کو ان کی مثال سناتا ہے. تمہارے لیے وہ مثال ہے. تو یہ ہے بیٹی کی عظمت اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی،
کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3767 پر ذکر کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیٹی کی یہ محبت پھر نواسوں پر بھی آئی، اور نواسوں سے بھی ایسی محبت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظمت صرف اور صرف بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی کی فضیلت میں اسلام نے بیٹیوں کو، عورتوں کو وہ مقام دیا جو نہ کبھی ان کو ملا تھا اور نہ ہی مل رہا ہے، بلکہ اسلام نے وہ دیا تھا جو ان کو کبھی نہیں ملا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام دیا۔ بیٹی ہو تب، ماں ہو تب، بیوی ہو تب، یا بہن ہو تب، ہر حال میں اور ہر صورت میں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی سپورٹ اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک باپ کی صورت میں، ایک اسی طرح سے بیٹے کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ یہ اسلام کی برکت، اسلام کی فضیلت اور اسلام کے دیے ہوئے حقوق کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یقیناً ہم خطا کار، سیاہکار ہیں، تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی بیٹیوں کو تو اسلام کی بیٹی بنا۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی بیٹیوں کو اسلام سے محبت کرنے والی بنا۔ یا رب العالمین تو ہم سب کی بیٹیوں کو، یا رب العالمین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور شریعت سے محبت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری بیٹیوں کو بھی تو وہ ایمان عطا فرما جیسے حضرت آسیہ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یا رب العالمین ہماری بیٹیوں کو ایسی پاک بازی اور پاک باز زندگی عطا فرما جیسے تو نے حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہم سب کو ہر قسم کے فتنے اور فساد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو عذاب جہنم سے حفاظت فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرما، ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا